नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि शहबाज शरीफ की जानिब से ताकतवर इदारे के सरबराह को हटाने के मुतल्लिक क्या तहलका खेज खबर आई है। इसी सूरत हाल में ताकतवर हल्के जनरल्स और सुप्रीम कोर्ट क्यों बरहम है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक हैरान कुन और बहुत बड़ी खबर किस नोयत की है और निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए किस अहम तरीन शख्सियत का इंटरव्यू मुकम्मल कर लिया गया है। सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक अहम तरीन और बहुत बड़ी खबर से आगाह करते हैं। ये एक तहलका खेज खबर है, एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, एक ताज़ा तरीन खबर है और इस खबर के मुतल्लिक इस वक्त बड़ी बड़ी हेडलाइंस बनाई जा रही हैं, बड़ी बड़ी सुर्खियां लगाई जा रही हैं और इस खबर का ताल्लुक जहां आला तरीन जनरल्स के साथ है, वहीं इसी खबर का ताल्लुक एक पुरस्कार वीडियो से भी है। और यह खबर इतनी हैरान कुन है कि पहले जब यह खबर आई तो यह तासुर बना कि यह खबर दुरुस्त नहीं हो सकती, लेकिन अब इस हैरान कुन और नाकाबिले यकीन खबर की बाज़ाब्ता तस्दीक की गई है और इसी खबर पर अब टीवी चैनल्स लाइव नशरियात भी नशर कर रहे हैं। अब ये जो खबर है ये असल में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक है। इसके साथ साथ यही खबर 3 आला तरीन हाजिर सर्विस जनरल्स के मुतल्लिक है, ऐसे जनरल्स के मुतल्लिक है जिनको GHQ में इंतहाई ताकतवर जनरल्स माना जाता है और इन जनरल्स का पॉलिसी मेकिंग में, फैसला साजी में इंतहाई अहम नोयत का किरदार है। और ये खबर ऐन उस वक्त आई जब इमरान खान साहब ने एक नया और बहुत बड़ा धमाका कर दिया और पहली मर्तबा एक नाम बराह रास्त ले लिया। जी हां, खान साहब ने एक इंतहाई खतरनाक काम किया और पहली मर्तबा एक नाम ले लिया, जिसके बाद आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और इन 3 आला तरीन जनरल्स के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर आ गई। अब खान साहब ने जो नया और ताज़ा तरीन धमाका किया और जो पहली मर्तबा खान साहब ने नाम लिया जिसमें सबसे बड़ा राज खोल दिया गया, उस राज के जो 3 अहम तरीन नुकात हैं ये मुख्तसरन आपको बताते हैं। अब इनमें से पहला इंकशाफ बराह रास्त फौजी क़यादत के मुतल्लिक था, ताकतवर हल्कों के मुतल्लिक था, या आसान अल्फाज में अगर आप कहें तो ये इंकशाफ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक था। और ये राज खान साहब ने ऐन उस वक्त खोला जब खान साहब से एक नया और पेचीदा नोयत का सवाल किया गया। इंतहाई हसास नोयत का ये इवेंट था और यहां पर खान साहब से ये सवाल किया गया कि क्या आपकी हुकूमत गिराने की साजिश में सिर्फ शहबाज शरीफ और मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी मुलव्विस थे या कोई और कैरेक्टर्स भी थे जो कि आपकी हुकूमत गिराने की साजिश में मुलव्विस थे। अब यहां खान साहब ने पहली मर्तबा इंतहाई खतरनाक नोयत की बात कर दी, इंतहाई खतरनाक नोयत का इंकशाफ कर दिया और खान साहब का कहना था कि मैं शहबाज शरीफ और मियां नवाज शरीफ को मीर जाफर और मीर सादिक तो कहता हूं, लेकिन हकीकत यह है कि सिर्फ शहबाज शरीफ और मियां नवाज शरीफ मीर जाफर और मीर सादिक नहीं है। अब मैं कुछ और किरदारों के नाम लेने वाला हूं जिन्होंने इस साजिश में मीर जाफर और मीर सादिक का किरदार अदा किया था। लेकिन यहां खान साहब ने इससे भी ज्यादा खतरनाक बात कर दी, इससे भी बड़ा धमाका कर दिया। और ये जो दूसरा तहलका खेज इंकशाफ था, इस इंकशाफ का ताल्लुक भी इस्टेब्लिशमेंट से था, यानी फौजी हल्कों से था, फौजी क़यादत से था। और इस इंकशाफ में खान साहब ने पहली मर्तबा इस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक एक बहुत बड़ा राज खोल दिया, एक पेचीदा नोयत का भेद खोल दिया। और ये भेद उन्होंने एक ऐसे वक्त में खोला जब उनसे कहा गया कि आपकी हुकूमत ने एहतसाब के हवाले से 2 बड़े टारगेट्स मिस कर दिए, यानी शहबाज शरीफ को आप जेल में नहीं डाल सके अपने वादे के मुताबिक और आसिफ अली जरदारी को भी जेल में नहीं डाल सके जिसका आपने वादा किया था। तो खान साहब ने इसके ऊपर एक बहुत बड़ा धमाका कर दिया
اور خان صاحب کا کہنا تھا کہ ہماری طرف سے تو مکمل تیاری تھی شہباز کو اور زرداری کو جیل میں ڈالنے کے لیے، لیکن عدلیہ جن کے زیر اثر کام کر رہی تھی ان کو یہ منظور نہیں تھا کہ ان طاقتور ڈاکوؤں کو جیل میں ڈالا جائے، یعنی اسٹیبلشمنٹ کو یہ منظور نہیں تھا کہ ان کرپٹ ڈاکوؤں کو میں جیل میں ڈالوں۔ لیکن یہاں خان صاحب نے تیسرا اور بہت ہی اہم نوعیت کا انکشاف بھی کر دیا۔ اس انکشاف کا تعلق بھی فوجی قیادت سے تھا، اور اسی طرح اس انکشاف کا تعلق آپ کہہ سکتے ہیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے بھی تھا، جن کی مدت ملازمت 29 نومبر 2022 کو ختم ہو رہی ہے، اور اگر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ایکسٹینشن نہیں لیتے تو پھر 5 اعلیٰ ترین جنرل میں سے ایک کو آرمی چیف بنایا جائے گا اور ایک کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی مقرر کیا جائے گا۔ لیکن یہاں اہم ترین بات یہ ہے کہ اگر جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینے کا فیصلہ ہو گیا تو پھر جنرل باجوہ کو کوئی 1.25 سال کے قریب ایکسٹینشن ملے گی، کیونکہ جو نئی قانون سازی ہوئی اس قانون سازی کے مطابق کسی بھی آرمی چیف کی عمر کی زیادہ سے زیادہ حد 64 سال مقرر کی گئی تھی۔ تو اب اس پوری سچویشن میں خان صاحب سے سب سے مشکل سوال کیا گیا، سب سے پیچیدہ سوال کیا گیا۔ کوئی بھی لیڈر ہوتا تو اس سوال کو آنسر نہ کرتا، اتنے پیچیدہ سوال کا جواب نہ دیتا، لیکن خان صاحب نے اس سوال کا انتہائی خطرناک نوعیت کا جواب دے دیا، اور خان صاحب سے پوچھا یہ گیا کہ کیا نئے آرمی چیف کی تقرری کی وجہ سے بھی آپ کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے یا عسکری قیادت سے اختلافات ہوئے؟ کیا یہ درست ہے کہ ملٹری قیادت یہ تاثر لیے ہوئے تھی کہ آپ جنرل فیض حمید کو آرمی چیف بنانا چاہتے ہیں؟ تو اس پر خان صاحب نے ایک تہلکہ خیز انکشاف کر دیا، اور خان صاحب کے الفاظ یہ تھے کہ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں جنرل فیض حمید کو آرمی چیف بناؤں گا، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ اس قسم کا تاثر بنایا گیا، اور اسی تاثر کی وجہ سے میرے ملٹری کے ساتھ تعلقات خراب ہونے کی یہ پہلی وجہ بنی تھی۔ لیکن اس کے بعد خان صاحب نے جو سب سے بڑا انکشاف اس ایونٹ کے دوران، اس حساس ترین بریفنگ کے دوران کیا، وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ اب خان صاحب نے یہ انکشاف اس وقت کیا جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا اب بھی طاقتور حلقوں کے، فیصلہ ساز حلقوں کے اور اسٹیبلشمنٹ کے کوئی پیغامات آپ تک پہنچ رہے ہیں؟ یہ بہت ہی اہم نوعیت کا سوال تھا، اور اس پر خان صاحب نے یہ کہا کہ ہاں، مجھے اب تازہ ترین پیغامات آ رہے ہیں، ہنگامی نوعیت کے پیغامات آ رہے ہیں، لیکن میں نے ان پیغامات کا ایک مخصوص جواب بھیجا ہے، جو کہ یہ ہے کہ آپ الیکشن کی تاریخ کو اناؤنس کریں، اس کے بعد ہر طرح کی بات چیت ہوگی۔ لیکن یہاں شہباز شریف کی جانب سے اچانک ایک طاقتور شخصیت اور ایک طاقتور ادارے کے سربراہ کو ہٹانے کے متعلق ایک تہلکہ خیز قسم کی خبر آ گئی۔ یہ اچانک آنے والی سب سے بڑی خبر ہے، سب سے بڑی بریکنگ نیوز ہے، ایک ایسی خبر ہے جس پر نہ صرف سوشل میڈیا پر آگ بھڑک اٹھی ہے، بلکہ ٹی وی چینلز بھی اس خبر پر اس وقت لائیو نشریات کر رہے ہیں، اور اس خبر کا تعلق 2 وزراء کے خلاف ایکشن سے بھی ہے، اور یہ ایکشن اس وقت کرنا پڑا پاک فوج کو، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جنرلز کو، کہ جب شہباز شریف نے ایک طرف طاقتور ادارے کے سربراہ کو ہٹا دیا، اور اسی پوری صورتحال میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جانب سے شہباز شریف کو ایک انتہائی سخت نوعیت کا پیغام بھیجا گیا۔ یہ ایک ناقابل یقین پیغام تھا۔ پہلے شہباز شریف کی جانب سے اس پیغام کو مانا گیا، لیکن بعد میں یعنی دوسرے مرحلے میں شہباز شریف نے اس پیغام کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا، جس کے بعد فوج کو ایکشن لینا پڑا، کیونکہ شہباز شریف کے اس خطرناک اقدام کی وجہ سے ایک تو فوج کے اندر سے رد عمل آیا، اس کے بعد عوام کی جانب سے بھی بہت زیادہ غم و غصے کا اظہار کیا گیا، اور اسی وجہ سے پھر فوج کے اندر جو ریئیکشن آیا تو ایک بہت بڑا ایکشن کیا گیا شہباز شریف اور ان کی امپورٹڈ حکومت کے خلاف۔ اب شہباز شریف کے یہ جو 2 خطرناک اقدامات تھے،
ان میں سے ایک ایکشن یہ تھا کہ جنرل باجوہ نے شہباز شریف کو 2 کام کرنے سے منع کیا تھا، لیکن میاں نواز شریف سے ملاقات کے بعد شہباز شریف نے میاں نواز شریف کی آشیرواد سے وہی 2 کام کر دیے۔ اب ان میں سے ایک کام تو یہ تھا کہ فوج نے جن مخصوص شخصیات کے نام ECL میں ڈلوائے تھے اور فوج کے ذیلی اداروں نے جن شخصیات کے نام ECL میں ڈلوائے تھے، شہباز شریف نے ان کے نام ECL سے نکلوا دیے، اور اس کے بعد ایک ایسا وزیر جس کے خلاف ANF نے کارروائی کی، یعنی فوج کے ذیلی ادارے نے کارروائی کی، اس کو شہباز شریف نے منع کرنے کے باوجود وزیر بنا دیا، اور پھر ایک اور وزیر جس کے خلاف ANF نے اتنے ٹھوس شواہد پیش کیے کہ اس کو عمر قید کی سزا سنائی گئی، اس کو بھی وزیر بنا دیا گیا۔ یعنی ایک طرف رانا ثناء اللہ کو وزیر بنا دیا گیا، دوسری جانب حنیف عباسی کو وزیر بنا دیا گیا۔ اب فوج اس معاملے پر پہلے ہی برہم تھی، اور پھر شہباز شریف نے ایک طاقتور ادارے کے سربراہ کو بھی ہٹا دیا، لیکن یہاں سے جنرلز اور سپریم کورٹ کے حوالے سے ایک تہلکہ خیز خبر آ گئی۔ یعنی فوج پہلے ہی شہباز شریف پر برہم تھی، لیکن اس کے بعد جب شہباز شریف نے ایک طاقتور ادارے کے سربراہ کو ہٹایا تو پھر جنرلز کی جانب سے اور سپریم کورٹ کی جانب سے ایک انتہائی خطرناک نوعیت کی اب ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ اس خبر کے آپ کو جو 2 اہم ترین نکات ہیں ان سے آگاہ کرتے ہیں۔ اب اس میں پہلا نقطہ تو یہ تھا کہ شہباز شریف نے محسن داوڑ، جن کا نام فوج کی ریکمنڈیشن پر ECL میں ڈالا گیا تھا، ان کا نام بھی ECL سے نکالنے کی کوشش کی۔ پھر طارق فاطمی جو ڈان لیگز کے مرکزی کردار تھے، ان کو بھی وزیر بنانے کی کوشش کی۔ یہ موو بھی شہباز شریف کا فوج نے روکا، کیونکہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا ایک سخت پیغام شہباز شریف کو ملا تھا۔ لیکن اس کے بعد جو شہباز شریف نے ایک طاقتور ادارے کے سربراہ کو ہٹایا، اس پر ایک بھونچال آ گیا، طاقتور حلقوں میں بھی اور عدالتی حلقوں میں بھی۔ اب ایک تازہ ترین خبر آئی ہے، ایک تہلکہ خیز خبر آئی ہے، اس کے 2 نکات آپ کو مختصراً بتاتے ہیں۔ ایک تو سپریم کورٹ نے جو پروسیکیوشن کے ہائی پروفائل کیسز تھے ان کو واپس لینے سے روک دیا ہے۔ دوسری تہلکہ خیز خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے ہائی پروفائل کیسز میں، یعنی شہباز شریف کی کرپشن کے کیسز میں، شریف خاندان کے کرپشن کے کیسز میں جو تفتیشی افسران تھے ان کے تقرر اور تبادلوں کے احکامات جو تھے ان کو بھی روک دیا ہے۔ لیکن اس خبر کا تیسرا جو نقطہ ہے وہ سب سے تہلکہ خیز ہے، کیونکہ سپریم کورٹ نے کہا کہ نیب لاہور اور FIA سے کئی افسران کا تبادلہ کیا گیا، اور ہمیں ہائی پروفائل کیسز میں تبادلوں پر اور تقرریوں پر تشویش ہے۔ یعنی شہباز شریف کے کرپشن کے کیسز میں جو تبدیلیاں کی گئیں، جو تقرر اور تبادلے کیے گئے ان آفیسرز کے جو ان کیسز کی تحقیقات کر رہے تھے، اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ ہمیں سخت تشویش ہے۔ اور اس کے بعد چیف جسٹس نے یہ بھی کہہ دیا کہ DG FIA جو ایک طاقتور ادارہ ہے، اس کے سربراہ ثناء اللہ عباسی کو ہٹایا تھا شہباز شریف نے، تو چیف جسٹس نے کہا کہ DG FIA ثناء اللہ عباسی اور ڈائریکٹر FIA رضوان کو بھی کیوں تبدیل کیا گیا۔ یہاں چیف جسٹس نے ایک بڑا دھماکہ کر دیا، اور ان کا کہنا تھا کہ DG FIA نے، جو نئے DG FIA ہیں، انہوں نے ایک تفتیشی افسر کو شہباز شریف کے کیس میں پیش ہونے سے ہی منع کر دیا، اور یہ ایک تفتیش کے عمل میں کھلی مداخلت کے مترادف ہے۔ لیکن اس کے بعد یہاں پر سب سے بڑی خبر آ گئی، سب سے تہلکہ خیز خبر آ گئی، کیونکہ جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو پروسیکیوشن کے افسران ہیں ان کو یہ حکومت اس وقت کیوں ہٹا رہی ہے۔ DG FIA جن کا تعلق سندھ سے تھا وہ اچھا کام کر رہے تھے اور اچھی شہرت کے آفیسر تھے، لیکن اس کے بعد سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے سب سے بڑا دھماکہ کر دیا، سب سے اہم آبزرویشن دے دی اور سب سے اہم حکم جاری کر دیا۔ اور اس حکم میں چیف جسٹس نے کہا کہ ہمیں یہ بھی بتایا جائے کہ ECL کی پالیسی، ایگزٹ کنٹرول لسٹ کی پالیسی آخر کس نے اور کیوں تبدیل کی،
3,000 سے زائد لوگوں کے نام کس طریقے سے ECL سے نکلے اور ECL کی جو پالیسی میں رد و بدل کیا گیا، اس کی رپورٹ ہمیں 6 ہفتے میں دی جائے۔ لیکن یہاں پر سپریم کورٹ نے ایک زبردست قسم کا، آپ کہہ سکتے ہیں ناقابل یقین قسم کا آرڈر بھی پاس کیا، اور سپریم کورٹ نے ریمارکس یہ دیے کہ ہمیں بتایا جائے کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے کیسز میں تفتیشی افسران کے تقرر اور تبادلے کس بنیاد پر کیے گئے۔ ان معاملات سے قانون کی حکمرانی پر اثر پڑ رہا ہے، اور اب آئینی ماہرین کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں شہباز شریف کی منی لانڈرنگ کیس میں گرفتاری بھی ہو سکتی ہے۔ فرد جرم عائد ہونے کے بعد شہباز شریف سیدھا جیل بھی جا سکتے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔